अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई सेहत और ईमान की हालत में एक दफ़ा दोबारा मिलने की, ताकि हम उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को समझ सकें और उन पर अमल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें हर तरह के रिया से बचाए और हमारी नीयतों को खालिस रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो पिछली क्लास में हमने बाब शुरू किया था, बाबुल मसाजिद, आपको याद होगा इंशाअल्लाह। तो बाबुल मसाजिद में मैंने कुरान पाक से सूरह जिन की आयत नंबर 8 आपके सामने रखी थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्ना मसाजिद लिल्लाह, बेशक मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, फला तदउ मअल्लाहि अहदा, तो तुम अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। यानी मस्जिदों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की याद और अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए, अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, ये मस्जिद का मकसद है। और फिर मैंने आपको रेफरेंस दिया था बैतुल्लाह का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसे मक्का में वो जो काबा था भरा हुआ था बुतों से, और फिर फाइनली उसको फ़तह मक्का के मौका पर उसको बुतों से पाक किया गया। लेकिन फिर भी उस शहर में अभी गैर मुस्लिम थे, लेकिन फिर 9 हिजरी में 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ और 9 हिजरी में फिर आयात आ गई कि इस शहर में अब के बाद कोई गैर मुस्लिम, कोई मुशरिक, कोई काफ़िर दाखिल ना हो। तो तब से अब तक जो है वो गैर मुस्लिमों का वहाँ पे मना है दाखिला। अच्छा। अम, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अहादीस पढ़ी थी उसमें हमने मतलब देखा कि साफ-सुथरी रखनी चाहिए, मस्जिदों को साफ-सुथरा रखना चाहिए। हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घरों में भी कुछ जगह जो है वो मस्जिद के तौर पर मुकर्रर की जाए, मुतय्यन की जाए। और हमने उसमें बात की कि वैसे तो ख़ैर ज़ाहिर है जितनी जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे नमाज़ पढ़ी जाएगी, जितनी मुख्तलिफ जगहों पे सजदा होगा, उतने ही वो ज़मीन के सारे हिस्से हमारे लिए गवाह बनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि घर में एक जगह फिक्स ना की जा सके, ठीक है? तो आप नवाफ़िल वग़ैरह फ़र्ज़ नमाज़ ख़वातीन ने तो घर में ही पढ़नी होती है, तो वो वहाँ पे पढ़ लेंगी, बाकी नवाफ़िल, सुन्नत वग़ैरह जो है वो कहीं पे भी पढ़ें। और बल्कि जो फिक्स की होगी जगह उसमें भी अगर 2-3 जायनमाज़ की जगह है तो आप मुख्तलिफ जगहों पे उसको बदल के पढ़ सकती हैं। और उसके अलावा डेफ़िनिटली इंसान बाहर भी निकलता है, किसी के घर भी जाता है, पूरी ज़िंदगी में यानी मुख्तलिफ मौक़े आएँगे, मुख्तलिफ जो ज़मीन के टुकड़े हैं उनको अपने सजदों का गवाह बनाने के लिए इंशाअल्लाह। और जो मस्जिद वाला एरिया है वो यानी पाक-साफ़ तो यकीनन रखना ही है, उसमें खुशबू वग़ैरह लगाना सुन्नत है। और फिर हमने देखा कि जो अम्बिया की कब्रों पर मस्जिदें बनाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद और नसारा को अल्लाह यानी हलाक करे, कि उन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मेरी कब्र को मस्जिद नहीं बनाना। यानी और आप देखें कि जो हुजरा मुबारक था जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए वो एज़ इट इज़ है, उसको कुछ भी नहीं किया। मस्जिद नबवी जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी है। और इसी तरह फिर सालेह अपनी कौम के नेक लोगों की कब्रों पर भी यानी इमारतें बना के और इर्द-गिर्द मस्जिद कायम कर लेना ये मना है, बल्कि ये हराम की हद तक है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह लानत करे यहूद और नसारा पर। तो कितने सख्त अल्फाज हैं, जिससे ये पता चलता है कि कब्र के ऊपर मस्जिद बनाना, ऊपर से मुराद अगेन ऊपर से मुराद उसके इर्द-गिर्द, राइट? अब ज़ाहिर है बिल्कुल कब्र के ऊपर तो कोई नहीं बनाएगा। मैं ऐसे ही किसी का सुन रही थी एक लेक्चर इसी पे मज़ारों वग़ैरह पे ना, तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के ऊपर बनाने से मना किया है
मस्जिद ना, तो हमने ऊपर तो नहीं बनाई हुई, हमने तो इर्द गिर्द बनाई हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कैसे कैसे लोग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो ऊपर से मुराद यानी अलल मस्जिद ही है वैसे, ठीक है, अला कब्री ही, उसकी कब्र पर मस्जिद बनाना, लेकिन मुराद डेफिनेटली यही है कि उसके इर्द गिर्द जो है वो मस्जिद बना ली जाए। अच्छा, तो ये बहुत यानी लानत जब कहा की जाए, तो मैंने बताया था कि जो कबीरा गुनाह होते हैं उसकी निशानी ये होती है कि वईद, कोई सजा सुनाई जाती है, लानत कहा जाता है कि उस पे लानत है ऐसा काम करने वाले पे, या वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे, या इस तरह की कोई चीज जो है अगर साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, तो फिर उलमा कहते हैं कि वो चीज हराम है और वो कबीरा गुनाह में आती है। ठीक है, तो उसके अलावा हमने हदीस पढ़ी थी कि जो अशार पढ़ रहे थे हसान, जो अभी यहाँ पे भी है हदीस के रावी जो आपको नजर आ रहे हैं, हसान बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु। ये जो शायर थे, शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें इनको कहा जाता है, तो इनको एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के बाद ये शेर पढ़ रहे थे कोई मस्जिद में, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको जरा घूर के देखा, यानी तो इन्होंने, हसान रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं तो उस वक्त भी शेर पढ़ता था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे मस्जिद में, यानी मतलब तुमसे बेहतर जो मौजूद थे। तो इससे पता चला कि शेर, इस तरह के शेर जो इस्लाम की जो है अजमत को बयान करें, या नातिया शेर यानी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो, और वो भी शिर्क से पाक, शिरकिया नाते नहीं कि जिसमें जो है वो शिर्क की हद तक तारीफ हो, वो नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात के बारे में उनकी तारीफ के कलिमात हैं, या हमदिया जो शेर है अल्लाह ताला की तारीफ में, इस तरह की शायरी वहाँ पे मस्जिद में पढ़ी जा सकती है, ठीक है? और यानी डेफ़िनेटली दूसरी कोई ऐसी मजाज़ी इश्क माशूक़ी की जिसमें बातें हैं, वो यकीनन मस्जिद में इजाज़त नहीं है उसकी। तो यहाँ तक हमने देखा था, अब आगे चलते हैं हदीस नंबर 199 पे, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आज ये बाब हम ख़त्म कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्हु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, व अन्हु यानी पिछली हदीस हज़रत अबू हुरैरा से रवायत थी, व अन्हु और उन्हीं से रवायत है। फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समिअ, जो कोई सुने, जिसने सुना, रजुलन किसी आदमी को, यनशुदु यानी वही कि वो गा रहा है, नशीद गाने को ही कहते हैं ना, यानी बोलना, यानी लय में या इस तरह से। यनशुदु यानी वो तलाश कर रहा है, यानी तलाश और तलब के माने में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। यनशुदु दौला फिल मस्जिद, दौला यानी गुम हुई हुई चीज है ना, दौलाल आप पढ़ते हैं, दौलीन यानी गुमराह लोग, राइट? तो दौला गुमराह, गुम हुई हुई चीज, फिल मस्जिदी मस्जिद में, फल यकुल तो उसे चाहिए कि वो कहे, ला रद्दहा, ना इसका रद्द हो इस चीज का, अल्लाह यानी अल्लाह, अल्लाह इस चीज को ना लौटाए, अलैका तुझ पर, अल्लाह अकबर। यानी तुम में से जब कोई शख्स सुने कि कोई इंसान, कोई आदमी मस्जिद में अपनी गुमशुदा चीज को तलाश कर रहा है, तो उसे चाहिए कि वो कहे कि अल्लाह तुझे ना लौटाए। फ़इन्नल मसाजिदा, बस बेशक मस्जिदें, लम तुबना वो नहीं बनाई गईं, लिहाजा इसके लिए, यानी इस मकसद के लिए मस्जिदें नहीं बनाई गईं। रवाहु मुस्लिम, इसको इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह ने रिवायत किया है। तो हम देख रहे हैं कि ये भी कितनी सख्त बात है कि अगर कोई, आप देखें कि कोई मस्जिद में अपनी गुमशुदा चीज तलाश कर रहा है, तो आप उसको ये बोलें, फल उसे ये कहना चाहिए, फिर अम्र इस्तेमाल हुआ है, उसे कहना चाहिए कि अल्लाह तुझे ये चीज ना लौटाए, यानी बद्दुआ है एक तरह की, है ना, कि अल्लाह तुझे ये चीज ना लौटाए, बद्दुआ है। तो अगेन इट इज यानी इट्स अ सिंफुल एक्टिविटी, कि इसके अल्फाज जो है बता रहे हैं उलमा कहते हैं, और यानी ये मना है, सख्त मना है। और अच्छा, तो अब जाहिर है फिर वही बात है, हदीस में खुद एक्सप्लेनेशन है कि क्यों मना है, क्योंकि मस्जिदें इस मकसद के लिए नहीं बनाई गई, मस्जिदें अल्लाह के जिक्र के लिए बनाई गई हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि देखें, वहां पे उस जमाने में अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में देखें, तो लाउड स्पीकर्स तो नहीं होते थे ना, कि जो है मकसद ये हो कि बाहर कोई भी सुनने वाला है,
تو وہ بتا دے کوئی چیز جس کی گم ہو گئی تو وہ کہے کہ ہاں بھائی یہ چیز گم ہو گئی ہے، تو بندہ جو ہے وہ مسجد میں ہے، اس کا مالک تو آ کے دے جائے. ایسی بات تو نہیں تھی نا، لاؤڈ اسپیکر اس طرح تو نہیں تھے. تو وہ مسجد میں تلاش کر رہا ہے، یعنی مسجد میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوگا ارد گرد کے تم نے دیکھی تو نہیں ہے یہ وہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس حدیث میں جانور کا بطور خاص ذکر ہے. پتہ نہیں جانور کا تو نہیں، یعنی شاید وہی بات ہے کہ تھوڑا ٹکڑا ہوگا اس میں سے لی ہوگی حدیث، ٹھیک ہے. تو جانور، وہ کہہ رہے ہیں کہ جانور کا ذکر تھا اس میں، تو ظاہر ہے کہ جانور مسجد میں تو نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو پھر مسجد میں آ کر اس کے بارے میں پوچھنا، اس کی کوئی تک نہیں بنتی اور اس کا کوئی مطلب گنجائش نہیں نکلتی، رائٹ. تو اچھا، لیکن جیسے میں اگر سوچوں کہ کوئی جیسے مسافر ہے اور وہ جا رہا ہو اور اس نے جو ہے وہ مطلب نماز پڑھی ہو اور پھر باہر نکلا تو اس کا جانور نہیں ہے، تو وہ کسی سے پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے جانور کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، رائٹ. تو اپنا احتیاط کریں پہلے، نمبر 1. نمبر 2 کہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ اندر تو نہیں چلا گیا نا، تو جوتوں میں یا جب مسجد کی جو انٹرنس ہے وہاں پر کھڑے ہو کر وہ پوچھ سکتا ہے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، جانور بھی ہو یا کوئی بھی گمشدہ چیز. یعنی مسجد کی انٹرنس پر کھڑے ہو کر اگر وہ پوچھ رہا ہے مسجد میں آنے جانے والوں سے، تو چونکہ وہاں پہ ڈسٹربنس نہیں ہوگی نا کسی کو، تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن مسجد کے اندر جہاں پہ لوگ عبادت میں مصروف ہو سکتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہو سکتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو سکتے ہیں، کوئی نماز نفل نماز میں مصروف ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ جا کے اس طرح کی بات کرنا اور ڈھونڈنا جو کہ ڈسٹرب کرے لوگوں کو، اس سے منع ہے. یعنی جس میں رکاوٹ آئے لوگوں کے ذکر میں، ذکر الہی میں رکاوٹ آئے، تو یہ بات ہمیں اس سے پتہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آج کل جیسے لاؤڈ سپیکرز ہیں تو وہاں پہ ذرا سبحان اللہ، پاکستان میں ذرا آپ اندازہ کریں، یہاں تو ہم نے دیکھا ہے نا مسجد میں کوئی اعلان نہیں ہوتے، رائٹ. لیکن پاکستان میں کتنے اعلانات ہوتے ہیں گمشدگی کے بھی اور جنازوں کے بھی اور یہ وہ سارے. تو یہ مطلب اس کی اجازت نہیں ہے، صرف مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے. اچھا آگے ہم چلتے ہیں اگلی حدیث پہ. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں سے روایت ہے، یعنی پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم، جب تم دیکھو، جب اب اذا رأیتم ویسے تو فعل ماضی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب اذا لگتا ہے تو آگے فعل ماضی کا ترجمہ بھی مضارع سے کرتے ہیں. اذا رأیتم جب تم دیکھو، من جو یبیع او یبتاع، یعنی کوئی یعنی یبیع کا مطلب ہے خریدنا، او یبتاع کا مطلب ہے یہ بیچنا، یعنی خرید و فروخت کوئی شخص کر رہا ہے فی المسجد مسجد میں، فقولو تو کہو، رأیتم، اب یہ نہیں ہے کہ تم میں سے جو کوئی دیکھے، ٹھیک ہے، رأیتم جب تم سب دیکھو، جمع کا صیغہ ہے، تو اسی لیے یہاں پہ آیا فقولو تو کہو، کیا کہو، لا اربح نہ نفع دے اللہ اللہ تجارت کا تیری تجارت میں، تیری تجارت میں اللہ نفع نہ دے. اللہ اکبر. جب تم دیکھو کہ مسجد میں کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے تو کہو کہ اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے، فائدہ نہ دے. رواہ النسائی و ترمذی و حسنہ، اسے حسن قرار دیا ہے. صحیح سے نیچے والا جو درجہ ہوتا ہے وہ حسن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، اور یعنی ہلکا سا بس صحیح سے اس کا کم درجہ ہے. کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ راوی جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی یادداشت کمزور ہے، جھوٹا تو بالکل بھی نہیں. اگر راوی کوئی جھوٹا ہو سند میں یا اس کی یادداشت خراب ہو، کمزور ہو، تو وہ ضعیف حدیث کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ والی چیز نہیں ہے، یہ بس ہلکا سا بھی اگر جو ہے وہ اس کی یادداشت یعنی بہت اسٹرانگ نہیں ہے یا ہلکی سی بھی کوئی پرابلم ہے نا، تو وہ حسن حدیث ہو جاتی ہے، کیونکہ صحیح کے لیے تو ہر چیز پرفیکٹ ہونا ضروری ہے. تو یہ حسن حدیث ہے. بہرحال اس کے بھی الفاظ جو ہیں وہ سخت ہیں کہ خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ تمہاری تجارت میں نفع نہ ہو، یہ بھی بد دعا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مسجدوں کو منڈیاں نہیں بنانا، وہاں پہ خرید و فروخت کی بات نہیں کرنی، دنیاوی نفع نقصان کی بات نہیں کرنی،
ٹھیک ہے. اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر مسجد کی انٹرنس پہ یا مسجد کے باہر اگر کسی کو ضرورت ہے، یعنی اس کو لگے کہ ہاں بھائی چونکہ مسجد میں لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو اچھا ایک کمیونٹی ہوتی ہے، آنا جانا لوگوں کا ہوتا ہے، تو فائدہ ہو سکتا ہے، یا اس کو ضرورت ہے کہ وہیں پہ وہ بیچے، تو ٹھیک ہے مسجد کے باہر وہ اپنی چیز لگا لے، وہاں پہ خرید و فروخت کر لے. ٹھیک ہے، تاکہ اندر ڈسٹربنس نہ ہو، ذکر الہی میں وہ جو ہے اس کا رکاوٹ نہ بنے. اور پھر وہی بات ہے کہ سخت الفاظ ہیں تو یہ حرام کی حد تک منع ہوگا. اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. وعن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقام الحدود، لا تقام نہیں قائم کی جائیں گی، حدود حدیں، فی المساجد مسجدوں میں، مسجدوں میں حدوں کو قائم نہیں کیا جائے گا. ولا یستقاد فیہا، اور نہ ہی ان میں قصاص لیا جائے گا. اچھا، اس حدیث کو ابو داؤد اور احمد نے ضعیف سند سے روایت کیا ہے، لیکن چونکہ اس کے مخالف کوئی اور حدیث نہیں ملتی. ٹھیک ہے، جیسے اگر کوئی ضعیف روایت ہو اور اس کے مقابلے میں ایک صحیح روایت میں اس کے اپوزٹ چیز آئی ہے، تو پھر تو یقیناً اس ضعیف حدیث کو بالکل نہیں لیا جائے گا، کیونکہ وہ صحیح حدیث کو لیا جائے گا جس میں صحیح بات ہے، اور پھر اس کے اپوزٹ بات اگر ضعیف حدیث میں تو اس کو ہٹا دیا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا. لیکن اگر اس کے اپوزٹ کہیں اور کوئی بات نہ آئی ہو تو پھر ضعیف حدیث جو ہے وہ اس میں اگر کوئی ایسا میسج ہے جس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے تو پھر اس کو لے لیا جاتا ہے. تو اس میں جو مطلب بات ہے وہ یہ ہے کہ حدیں قائم نہیں کی جائیں گی. اور سبحان اللہ میں ایسی دیکھ رہی ہوں کہ دیکھیں کنیکٹڈ کتنا ہے نا. اب حد کیا ہوتی ہے جو انشاءاللہ ہمارا وہ آئے گا اس ویک کا جو آئے گا لیکچر سیرت کا، تو اس میں حد اور تعزیر کیا ہوتی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں معلمان اور جو ہے وہ بتائیں گی. تو بہرحال میں بھی بتا دیتی ہوں تاکہ چلے وہاں پہ ریویژن ہو جائے گی آپ کی. تو حد وہ سزا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی وحی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حدود وہ ہوتی ہیں، حدود جو اللہ یعنی شریعت نے جو سزائیں مقرر کر دی ہیں مختلف گناہوں کی، اور تعزیرات وہ ہوتی ہیں جو گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت کی وہ مقرر کرے زمانے کے حالات کے حساب سے. تو جو حدود ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ کچھ جو مخصوص حدود ہیں، وہ جیسے چور کے ہاتھ کاٹنا. ٹھیک ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا، کہ نہیں ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا. چور کا ہاتھ کاٹنا یا رجم کرنا، رائٹ، سنسار کرنا اس پہ زنا پہ شادی شدہ کے لیے. ٹھیک ہے، یا کوڑے مارنا ایون، تو یہ ہیں حدود. اچھا، تو اور قصاص تو ہمیں پتہ ہے قتل کے بدلے قتل. ٹھیک ہے، یہ قصاص ہے. تو یہ دونوں کام جو یہ مسجد میں نہیں کیے جائیں گے. یعنی اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو اسلامی سزائیں ہیں وہ پبلکلی ہونی چاہیے، وہ لوگوں کی گیدرنگ میں ہونی چاہیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حدود کو قائم کیا جاتا تھا تو یعنی کراؤڈ میں کیا جاتا تھا. اس کی پرپز کیا ہے؟ تاکہ باقی لوگوں کو نصیحت ہو. قرآن نے خود کہا کہ جو سورہ نور میں جب سزا آئی نا اس کی زنا کی، کہ جو ہے وہ 100 کوڑے مارے جائیں وہ غیر شدہ شادی شدہ زانی کو، تو وہ کہا کہ ایک مسلمانوں میں سے ایک جماعت جو ہے اس کو وٹنس کرے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت ہو، وہ خود بھی عبرت حاصل کرے اور جس کو بتائے اس کو عبرت حاصل ہو. تو ٹھیک ہے پبلکلی تو ہونی چاہیے لیکن مسجد میں نہیں. ٹھیک ہے، اس کی علماء جو ہے وہ مختلف ریزنز بتاتے ہیں کہ کیوں مسجد میں نہیں. ایک تو نمبر 1 تو وہی بات ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہے. نمبر 2 کہ ظاہر ہے جو وہ مطلب جو حد اس کے سزا کے نتیجے میں جو خون یا کوئی گندگی وغیرہ خارج ہو سکتی ہے وہ مسجد میں لگے گی تو مسجد ناپاک ہو جائے گی، گندی ہو جائے گی، اور پھر ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے وہ صاف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں اور مسجدیں گندا ہوں گی اس سے، تو اس وجہ سے بھی وہاں پہ یہ کام نہ کیا جائے. اور جو اس کے اب راوی پہ بات کر لیتے ہیں. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اور حکیم بن حزام
دیکھیں قریش کے قبیلہ اسد سے ان کا تعلق تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھائی کے بیٹے تھے، یہاں بھانجے لکھا ہوا ہے حالانکہ بھتیجے بنتے ہیں، بھائی کے بیٹے بھتیجے تھے حضرت خدیجہ کے یہ، اور ظاہر ہے حضرت خدیجہ کا بھی تعلق قریش سے ہی تھا۔ تو واقعہ فیل سے 13 سال پہلے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو خانہ کعبہ میں پیدا ہونا کوئی بہت فضیلت والی بات نہیں ہے، اس وقت خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو اینی ویز لیکن یہ کہ دیکھیں 13 سال، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال بڑے تھے یہ، اور ان کی جو پھپھو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، یعنی ایج ڈفرنس بھی آپ دیکھ لیں۔ اینی ویز تو اسلام کب قبول کیا انہوں نے؟ فتح مکہ کے موقع پر، یعنی پھپھو جو ہے وہ سب سے پہلی اسلام قبول کرنے والی خاتون ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کب اسلام قبول کر رہے ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر، یعنی کتنے سال بعد؟ 13 سال مکی زندگی، اور پھر 8 سال اور اوپر لگائیں، جو 8 سال 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو 13 اور 8 21 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کے آنے کے 21 سال بعد انہوں نے اسلام کو یعنی قبول کیا، اور اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی، یہ دیکھیں 60 سال انہوں نے دور جاہلیت میں گزارے اور 60 سال اسلام میں گزارے، سبحان اللہ، یعنی 60 تھی، انہوں نے لکھا ان کی وفات کے وقت ان کی عمر 120 تھی، لیکن میں نے ذرا تھوڑا سا جب اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھا، سرچ کر کے دیکھا، 557 میں یہ پیدا ہوئے، اور 674 میں، تو تقریباً 117 سال 117 ایئرز تقریباً بن رہی تھی، ٹھیک ہے، تو بہرحال یعنی کافی سال انہوں نے 60 سال جاہلیت میں گزارے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ان کو کافی ٹائم دیا اسلام کے ساتھ بھی زندگی گزارنے کا، اور ابو سفیان کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی لشکر لے کے آ گئے تھے اور مکہ کے باہر کیمپ لگایا، تو حضرت یہ حکیم بن حزام اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ابو سفیان دونوں یہ مطلب باہر نکلے، اور حکیم بن حزام ان کو اسسٹ کر رہے تھے، ان کے اسسٹنٹ کے طور پہ ابو سفیان کے، کیونکہ ابو سفیان تو لیڈر تھا نا اس وقت۔ تو پھر یہ آئے اور انہوں نے دیکھا، جب سچویشن کا اندازہ لگایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آج تو بس کوئی وہ نہیں ہے حالات ہمارے کمپیٹ کرنے کے، کیونکہ اتنا بڑا ماشاءاللہ لشکر، 10,000 کی فوج، اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو مسلمان ہو چکے تھے تھوڑا عرصہ پہلے ہی، تو انہوں نے پھر ان دونوں کو اپنی پناہ میں لیا، حکیم بن حزام کو بھی اور ابو سفیان کو بھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک لے گئے، کیونکہ اگر یہ اکیلے جاتے تو راستے میں ان کو مار دیتے مسلمان نا، مطلب ظاہر دشمن کا آدمی سمجھ کے، لیکن ان کی حضرت عباس کی پناہ میں یہ وہاں گئے، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے حضرت عباس نے ان کو مشورہ دیا کہ اسلام قبول کر لیں، میں آپ کو پناہ میں لیتا ہوں، تو پھر ان کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول ان کا یعنی ایکسیپٹ کر لیا ان کا کلمہ، اور پھر جو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ 3 جو امن ڈکلیئر کیے تھے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، جو اپنے گھر میں پناہ لے لے، اور جو کعبہ میں یعنی حرم میں پناہ لے لے وہ محفوظ ہوگا، تو حکیم بن حزام جو تھے پھر یہ منادی کر رہے تھے مکہ میں اگلے دن مارننگ میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے، تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ تو بہرحال الحمدللہ اس وقت اسلام قبول کیا انہوں نے، اور بعد میں ان کا اسلام بہت مطلب مضبوط رہا، پائیدار رہا، اس کے بعد جو تھی غزوہ حنین ہوئی فوراً بعد فتح مکہ کے، فتح مکہ اس میں ہوا تھا رمضان میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، اور بالکل شوال میں اگلے ہی مہینے غزوہ حنین ہو گئی، تو اس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا مسلمانوں کی طرف سے، اور پھر دیکھیں 4 بیٹے تھے ان کے، اور چاروں جو تھے پھر فتح جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد چاروں نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو نہایت شریف القدر صحابی تھے۔ اور چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں اصیب سعد یوم الخندق، خندق کے دن یعنی یوم غزوہ خندق کے دن، اصیبہ سعد، سعد رضی اللہ عنہ کو پہنچ گئی مصیبت، یعنی وہ زخمی ہو گئے، اس طرح سے ترجمہ کیا گیا اس کا۔ فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمتن فی المسجد، فضرب پس مارا یعنی لگایا، ضربہ ایسا لفظ ہے
جو کانٹیکسٹ کے حساب سے اپنے میننگ چینج کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. ضرب مثالاً، اگر مثال کے ساتھ آ جائے تو ہم کہیں گے مثال بیان کی. ضرب الارض، یعنی اس کے ساتھ آ جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ زمین پر چلا، ٹھیک ہے. ضربا کسی شخص کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کو مارا، رائٹ. تو یعنی کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کے مختلف معنی پھر ہم وہ کرتے ہیں جو سوٹ کریں اس وقت جملے میں. تو ضرب علیہ رسول اللہ، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ مارا. مارا نہیں، اب کہیں گے ہی نہیں لگایا، ٹھیک ہے نا. تو مسجد میں ان کے لیے ایک خیمہ لگوا دیا. اب دیکھیں یہاں پہ بھی علیہ ہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ان کے اوپر لگوا دیا، یعنی ان کے لیے ایک خیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی لگوا دیا، یعنی مسجد نبوی میں ہی، ٹھیک ہے. تو غزوہ خندق کے موقع پر وہ زخمی ہو گئے، ان کو تیر لگ گیا تھا اور وہ نا بہت خون ان کا جاری ہوا اس سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد میں ہی لگوا دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے لیعودہ من قریب، تاکہ وہ ان پر لوٹیں، یعنی ان کی تیمارداری کریں. من قریب، پاس سے ہی، ٹھیک ہے. یعنی مطلب ٹائم ٹو ٹائم فریکوینٹلی ان کو وزٹ کر کے ان کا حال وغیرہ پوچھتے رہیں، اس وجہ سے. متفقن علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو یہ سعد کون سے ہیں؟ کیونکہ سعد بن وقاص بھی ہیں ہسٹری میں جو مشہور ہیں، اور سعد بن معاذ، یہ سعد بن معاذ تھے اور یہ اوس کے سردار تھے. تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے جو کہ انصار بنے پھر بعد میں. یہی لوگ تھے جو یعنی دیکھیں، بلکہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہوگا، نہیں یعنی جو یعنی گئے وہاں پہ، کیا کہتے ہیں، عقبہ کے مقام پر جو بیعت عقبہ کی نا، جنہوں نے ان میں شامل تھے یہ، اور سردار تھے ظاہر ہے اوس کے. تو ساری جنگوں میں پھر جب تک زندہ رہے، اس کے بعد ان کی شہادت بھی ہو گئی. تو ان کے غزوہ خندق کے موقع پر سعد بن معاذ کے بازو کی رگے اکھل میں تیر لگا. اور بلکہ میں اس کی وہ دیکھنے کے لیے ہی میں نے پھر دیکھا رگے اکھل کیا ہوتی ہے. تو وہ وینز جو باڈی سے بلڈ جو ہے وہ ہارٹ کی طرف لے کے جاتی ہے نا، اور بازو میں آپ کو پتا جیسے ڈرپ وغیرہ لگنی ہو تو جہاں پہ لگتی ہے نا، اور نہیں بلڈ جب لینا ہوتا ہے جہاں سے وہ لیتے ہیں نا، وہ والی جو وین بڑی وین ہوتی ہے جو بلڈ کو لے کے جاتی ہے، وہ والی وین. اور آپ کو پتا ہے کتنے پریشر سے خون آتا ہے اس میں سے. تو اس میں ان کو تیر لگا تھا اور پھر یہ رکنے میں نہیں آتا تھا، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ انہیں اس وقت تک وفات نہ دے جب تک وہ بنی قریظہ کا انجام نہ دیکھنے. ہمیں پتہ ہے کہ غزوہ خندق میں ہم جو ہے الحمدللہ سیرت کے اس لیکچر میں پڑھ آئے ہیں، اور آپ کو بار بار دیکھیں مختلف موقعوں پہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے سیرت کو جاننا، کیونکہ کتنی جگہوں پہ کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے قرآن و سنت پڑھتے ہوئے. تو ہم پڑھا ہے کہ بنی قریظہ جو تھے انہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر کے یعنی عہد شکنی کر کے قریش کے ساتھ انہوں نے اپنا جو تھا نا وہ معاملہ سیٹ کر لیا تھا کہ ہاں مل کے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی فراست، اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور انہوں نے پھر یہ اتحاد جو تھا ان کا ختم کروا دیا. تو بہرحال انہوں نے بنی قریظہ نے کیا ہوا تو تھا بہت نقصان دہ چیز مسلمانوں کے لیے. تو پھر فوراً ہی اسی یعنی جیسے ہی قریش لوٹے اسی دن جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے حکم دیا کہ اب بنی قریظہ کی طرف نکلنا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ان کو پتا تھا تو انہوں نے مطلب دعا کی کہ یا اللہ جب تک میں انجام نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا. تو پھر ان کا جو تھا خون بہنا بند ہو گیا. اور جو پھر ہمیں پتا ہے کہ بنی قریظہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کا محاصرہ کر لیا تھا مسلمانوں نے، اور 25 ڈیز آئی تھنک وہ جاری رہا، اگر میں بھول نہیں رہی 25 یا 30 ڈیز، یعنی کافی دن ان کا محاصرہ رہا، ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. اور پھر فائنلی انہوں نے یہ طے کیا انہوں نے کہ سعد جو ہے کیونکہ اوس کے سردار تھے نا، تو اوس اور یہ جو بنی قریظہ تھے کافی مطلب ان کی دوستی تھی اوس کے اسلام لانے سے پہلے، قبیلہ اوس کے. تو انہوں نے کہا کہ جو اوس کے سردار یعنی سعد جو ہے وہ ہمارے لیے فیصلہ کریں گے، ہمیں وہ منظور ہوگا. تو ان کو لگا کہ ہاں ہمارے چونکہ بڑے اچھے ٹرمز تھے، دوستی تھی، تو یہ سعد جو ہے وہ کوئی ہمارے لیے نرمی کا فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے.
لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی مطلب وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں تمہاری ہی کتاب سے فیصلہ کروں گا، یعنی ان کی کتاب سے تورات کے مطابق ہی فیصلہ کیا، اور ان کی کتاب میں ہی لکھا ہوا تھا کہ جو عہد شکنی کرتا ہے ان کو قتل کر دیا جائے گا، رائٹ؟ تو پھر یعنی اسلام پہ بھی دیکھیں بات نہیں آئی، اور انہوں نے پھر یہی سنایا فیصلہ، اور پھر وہ جو تھا ان کو سارے بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، یہودیوں کو، یہودیوں کا قبیلہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا بس یہاں پہ بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر جب ان کی پھر دوبارہ وہ اس وقت خون رک گیا نا جب پہلے ان کو تیر لگا، ٹھیک ہے، ان کی دعا انہوں نے کی، خون رک گیا، اور پھر جب یہ اور انہوں نے فیصلہ سنایا ان کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے مجھے بھی سعد کا فیصلہ منظور ہوگا، تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اور قتل کر دیا گیا بنو قریظہ کے مردوں کو ان کے فیصلے کے نتیجے میں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر تو قریش کی کوئی مطلب اگر تو کوئی اور جو ہے وہ جنگ ہے قریش کے ساتھ اسلام کی، تو مجھے زندہ رکھ اس کے لیے، ورنہ مجھے موت دے دے۔ پھر انہوں نے خود دعا کی، ٹھیک ہے، کیونکہ دوبارہ ان کا خون جاری ہو گیا تھا۔ تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد قریش نہیں آئے مدینہ میں حملہ کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایون کہا تھا غزوہ خندق والے دن کہ آج کے بعد یہ ہم پہ حملہ کے لیے نہیں آئیں گے اور ہم جائیں گے، رائٹ؟ تو پھر اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ بہت عظیم الشان صحابی تھے رضی اللہ عنہ، آمین یا رب۔ اچھا، تو ٹھیک ہے، تو اب جو ہم باب پڑھ رہے تھے مسجد کے ریلیٹڈ، تو اس میں جو ہمارا اس سے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے وقت مریض کے لیے خیمہ لگانا مسجد میں اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ظاہر ہے کہ مسجد میں سونا یا بیمار یا زخمی کی بیمار پرسی اور تیمارداری وغیرہ اس کے علاج کا بندوبست کرنا بھی درست اور جائز ہے۔ تو وہ تو دیکھیں اس وقت کے یعنی ریسورسز پہ ڈیپینڈ کرتا تھا نا، تو آج بھی اگر ضرورت پڑے تو چونکہ ہمیں سنت سے ایک بات پتہ چلتی ہے ہم اس کو کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اگر وہ سائڈ پہ کہیں لیٹ گیا مسجد میں تو اٹس اوکے، یہ جائز ہے۔ ویسے بھی سونا مسجد میں جائز ہے کیونکہ وہ ڈسٹربنس تو نہیں کسی کی ہو رہی نا اس سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے حجرہ مبارک بھی ادھر ہی تھے مسجد کے اندر ہی سائڈ پہ، تو اس لیے انہوں نے اپنی آسانی کے لیے بھی لگوایا۔ تو اگر کوئی ابھی بھی آج ضرورت کے تحت ایسا کرتا ہے تو وہ جائز اور درست ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں حضرت سعد کے بارے میں جو ہے۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں، وعنہا یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی نا پہلی حدیث، انہی سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یسترونی کہ وہ انہوں نے مجھے ستر کس کو کہتے ہیں؟ کور کرنے کو، ہے نا؟ یسترونی انہوں نے مجھے کور کیا ہوا تھا، یعنی وہ میرے لیے پردہ بنے ہوئے تھے، وَأَنَا اور میں انظرو میں دیکھ رہی تھی الی الحبشہ حبشاتی حبشہ کی طرف، یعنی حبشیوں، حبشہ یعنی حبشیوں کی طرف، یلعبون وہ کھیل رہے تھے فی المسجدی مسجد میں، الحدیثہ یعنی یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ بس جتنی ریلیٹڈ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اتنا سا ٹکڑا بس ذکر کرتے ہیں۔ متفقن علیہ حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو جو بات ہے وہ باب سے جو اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد میں اس طرح کے کمپٹیشنز وغیرہ ارینج کرنا وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت وہ جو مسجد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ ان کی اجلاس بھی، ان کی میٹنگز بھی وہاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی ریلیٹڈ ٹو اسلام چیز ہوگی، ڈسکشنز، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون صحابہ سے جو بات کرنی ہوتی تھی، مجلس شورا جس کو کہتے ہیں، ایڈوائزری کاؤنسل، وہ بھی وہیں پہ کنڈکٹ کرتے تھے۔ جو باہر سے ڈیلیگیٹس آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، ان کو بھی وہیں ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اس طرح کے ریزنز کے لیے بھی مسجد استعمال ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج اگر ہم باقی جگہوں پہ ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، ہم باقی جگہوں پہ اس طرح کی چیزیں کنڈکٹ کر سکتے ہیں، تو ہمیں وہیں پہ کرنی چاہیے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ اچھا جو وہ حبشیوں کا کھیل تھا، وہ کوئی کھیل ایسے ہی مطلب وہ کوئی کھیل تماشے والا کھیل نہیں تھا، جیسے کوئی کشتی وغیرہ ہوتی ہے نا، تو کشتی بھی اس وقت جو تھی
वो यानी एक फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए खेली जाती थी ना, तो एक हमें पता है कि एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम जो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, अल्लाह ताला ने उसकी तारीफ की है कि अल्लाह ताला को एक कवी, एक मजबूत, एक ताकतवर मुसलमान, एक मोमिन, एक कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है। तो अपने फिजिकल फिटनेस के लिए जो गेम्स की जाते हैं या खेल खेले जाते हैं, वो अप्रिशिएटेड हैं, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है वो स्ट्रेंथ चाहिए होती थी उस वक़्त, तो वैसे भी आपको पता है फिज़िकल जंगें वग़ैरह होती थी, तो उसकी ट्रेनिंग के तौर पे आप कह लें, ये खेल जो था वो खेला जा रहा था, वरना कोई दूसरे जो लग़व किस्म के खेल हैं, उसके लिए नहीं, ठीक है? एक तो ये बात पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि औरतें जो हैं, वो मर्दों को मतलब इस तरह से देख सकती हैं, ठीक है? अब देखें यहाँ से जो पर्दे का एक कॉन्सेप्ट है ना, वो ज़रा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अल्लाह ताला ने सूरह नूर में भी फरमाया कि जो है वो औरतें भी अपनी नज़रें नीचे रखें और मर्द भी अपनी नज़रें नीचे रखें, ठीक है? ये तो हुक्म सबको आ गया। और फिर औरतों को स्पेशली कहा कि वो कवर भी करें अपने आप को, तो यहाँ पे हज़रत आयशा कवर्ड थी, पीछे थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे थे, तो वो कवर हुई हुई थी, यानी जो मस्जिद में लोग थे ना, यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे के दरवाजे में खड़े हों, ठीक है? और वो आप जो है वो पीछे से हल्का-सा बस वो अपना करके वो देख रही हैं उनको। तो जो मस्जिद में लोग हैं, वो हज़रत आयशा को नहीं देख पा रहे, लेकिन हज़रत आयशा उनको देख पा रही हैं, हल्का-सा, और बस वो सिर्फ़ वो खेल को देखने के लिए। तो इतना सा यानी औरत का मर्द को देखना इस तरह से जायज़ है, ठीक है? मर्द का तो औरत को इतना सा भी देखना जायज़ नहीं है, लेकिन औरत जो है वो मर्द को इतना सा देख ले तो वो जायज़ है। यहाँ से हमें इस हदीस से ये भी पता चल रहा है, ठीक है? यानी मतलब ऐसे नहीं है कि बाकायदा पिक्चर या मतलब कुछ ऐसे देख के तो बिल्कुल जैसे खुदा ना खास्ता कोई मतलब अगर कोई मूवी, ड्रामा देखते हुए उसमें मर्द भी आ रहे हैं तो बड़े मतलब ज़ाहिर है वो कितने क्लोज़अप्स भी होते हैं उसमें और ये वो सारी चीज़ें हैं ना। वो वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज़ रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मस्जिद में इस तरह की खेल वगैरह मुनक्कद करने की इजाज़त है, ये जायज़ है। और वो भी शायद कोई ईद का मौका था, यानी कोई ओकेज़न था जब ये हो रहा था वहाँ पे, ठीक है? हाँ, ईद का दिन था, देखें लिखा हुआ है, ये ईद का दिन था, ठीक है? तो ईद के दिन में कोई सेलिब्रेशन में इस तरह की सेलिब्रेशन हो जिसका यानी ताल्लुक, जैसे मैंने कहा कि कवी मोमिन अल्लाह ताला को पसंद है, तो वो फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए ही खेले जाते थे, तो उस तरह की कोई चीज़ अगर इससे के रिलेटेड है, तो वो जायज़ है। इनका खेल नेज़े और ढाल के साथ था, अच्छा। मैंने एक जगह पढ़ा था कि कुश्ती कर रहे थे वो, तो नेज़े और ढाल के साथ था, तो जैसे यानी क्या कहते हैं उसको, निशानाबाज़ी का जैसे मुकाबला होता है ना, तो वो भी ज़ाहिर है वो भी जंगी मश्क के तौर पर ही है। जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग की एक किस्म है, तो ये इस तरह की चीज़ें फिर जायज़ हैं। ठीक है, अगली हदीस पे चलते हैं। वअन्हा, और उन्हीं से रवायत है, किससे? यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। अन्ना वलीदतन सौदा के एक वलीदा यानी वलीदा लॉन्डी को कहते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? और सौदा यानी स्याह रंग की, सौदा काले को कहते हैं ना, या हजर अस्वद। तो हजर तो मुज़क्कर है, तो इसलिए अस्वद मुज़क्कर आता है। तो आपको पता है कलर्स में भी मेल और फीमेल्स होते हैं, तो सौदा फीमेल कलर होता है, यानी फीमेल के लिए अगर कलर आपने बताना है, तो सौदा बताएँगे, मेल के लिए बताना है तो अस्वद बताएँगे, इस तरह से होता है। तो चूँकि ये फीमेल है, लॉन्डी की बात हो रही है, ठीक है? तो इसलिए सौदा आया है यहाँ पे। अच्छा। अ, अन्ना वलीदतन सऊदा, यानी वो जो स्याह यानी एक लौंडी थी, एक लड़की थी, काना था लहा उसके लिए खिबाउन, खिबाउन खैमा, यानी मुखफ़्फ़फ़ है, यानी शॉर्ट करके उसको बोला गया है। फिल मस्जिदी, मस्जिद में उसका खैमा था। यानी एक स्याह रंग की लड़की लौंडी थी, उसका खैमा मस्जिद में था। फ़कानत, बस वो थी, तअतीनी मेरे पास आती थी, फ़तहद्दसु इंदी, बस वो मेरे साथ यानी बात करती, तहद्दस यानी तकल्लम के मानी में है। हदीस बात को ही कहते हैं ना, तो वो मेरे साथ बात करती थी। अल हदीस, ये भी एक बड़ी हदीस के एक बड़ी हदीस का टुकड़ा है, यानी और भी इसमें चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ मस्जिद के ताल्लुक से, चूँकि बाब हमारा मस्जिद का है, तो उससे के ताल्लुक से ये बताया गया कि अगर ज़रूरत के तहत किसी का ख़ैमा मस्जिद में लगाना हो, तो वो भी जायज़ है। यानी एक तो हमने देखा ना कि बीमार शख़्स का ख़ैमा लगा हज़रत साद बिन मुआज़ का, उसके अलावा ये लड़की का ख़ैमा, और फिर ये भी पता चलता है कि लड़कियाँ भी जो है मस्जिद में रात गुज़ार सकती हैं।
اور یعنی اگر اگر ان کی حفاظت کا انتظام ہے تو ظاہر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں، ان کے خیمے وہاں موجود تھے، تو حفاظت اور امن و امان کا کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مرد اور عورت دونوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہے۔ دیر از ڈفرنس آف اوپینین آن دس، لیکن جو ہمیں سنت سے بات پتہ چلتی ہے وہ یہی پتہ چلتی ہے کہ خواتین بھی اعتکاف کریں گی تو مسجد میں کریں گی، اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے خیمے خواتین کے بھی مسجد میں ہی لگا کرتے تھے، یعنی تھوڑا ہٹ کے، مردوں کے خیموں سے تھوڑا ہٹ کے عورتوں کے خیمے اعتکاف کے لیے لگتے تھے۔ تو یہاں پہ خیر ایسی تو بات پتہ نہیں چل رہی کہ اعتکاف کے لیے وہ تھیں جو لونڈی ہے، اور مجھے اس کے وہ پتہ نہیں چل سکی کہ ریزن کیا تھی، کیوں ان کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ تو جب میں شیخ صاحب کے ساتھ کروں گی اور اگر مجھے پتہ چلا شیخ صاحب نے کچھ بتایا اسپیشل، تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال فی الحال جو یہاں پہ بات لکھی ہے کہ خواتین مسجدوں میں اسٹے کر سکتی ہیں اگر ان کے لیے مطلب حفاظت کا باقاعدہ اور پردے کا اچھے سے انتظام ہے، تو کوئی فتنہ فساد کا خطرہ نہیں ہے تو، ٹھیک ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البصاق فی المسجد، تھوکنا، فی المسجد مسجد میں، خطیئۃ ایک خطا ہے یعنی گناہ ہے، وکفارتها اور اس کا کفارہ، دفنها اس کا دفن کرنا ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، بالکل اوتھینٹک حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، یعنی مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، خطا ہے، اور اس کا کفارہ اس کا دفن کرنا ہے، یعنی اول تو تھوکنا ہی نہیں، ٹھیک، مسجد میں تھوکنا نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اور یعنی ہم نے یہ شروع میں میرا خیال ہے پڑھ لیا تھا نا، جب ہم اس کے میرا خیال ہے کہ نماز میں خشوع کا باب پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مطلب بہت مجبوری بھی ہو تو اپنے پاؤں کے نیچے وہ تھوک کے اس کو مسل دے، ہے نا، اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا اس کو، آپ کو یاد ہوگا اگر تو، لیکن وہ اس وقت تھا جب مسجدیں کچی تھیں، کچے فرش تھے، تو اس کے بعد جو تھا وہ مطلب، اور جوتوں میں نماز پڑھتے تھے صحابہ، رائٹ، یعنی فرش کچھ بچھا ہوا نہیں ہوتا تھا، نیچے جوتوں سے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ تھوک کے تو اس کو وہ جوتا اوپر پاؤں پر رکھ لیا، تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مطلب اس کا اثر ختم ہو جائے گا نا، مطلب وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ جذب ہو جائے گی زمین میں۔ لیکن آج کل جیسے کارپیٹس ہیں یا مطلب جیسے وہ صفیں بھی ہیں ایون، تو ظاہر وہ تو گندی ہو جائیں گی نا، تو اور پھر یہ اس کا دفن کرنا اس کا کفارہ ہے، یعنی اس وقت دفن کرنے سے مراد کیا ہے کہ تھوڑی سی مٹی اس کے اوپر کر دیں، یعنی وہ کور ہو جائے، رائٹ۔ لیکن آج کل تو اس طرح سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر آج کل یہی ہوگا، اول تو تھوکے ہی نہ، اپنا رومال ٹیشو یہ وہ پاس رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ نماز کے دوران میں کچھ اس طرح کا کرنا پڑے تو وہ انسان اپنے رومال یا ٹیشو میں ہی کرے، نمبر 1۔ اور پھر نمبر 2 کہ اگر خدا نخواستہ وہ کارپیٹ یا اس پہ بھی ہے تو اس کو پھر اس کی صفائی کا پورا انتظام کرنا ہے، جس بھی طریقے سے میکسیمم اس کی صفائی ہو سکے وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ تو ظاہر ہے اس میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ مسجد ہے تو اس کی گندگی اور نجاست سے اس کو پاک رکھنا ہے، اور اس میں اس طرح کی چیز کرنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، عنہ اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یہاں تک کہ یتباہ الناس، یعنی لوگ فخر کرنے لگیں گے، فی المساجد مسجدوں میں، یعنی مسجدوں کی تعمیر میں، ٹھیک ہے۔ اخرجہ الخمسہ، اس کو پانچوں ائمہ نے روایت کیا ہے، الا ترمذی، ترمذی کے علاوہ، تو ہمیں پتہ نا ٹوٹل 6 امام ہیں، تو ترمذی کے علاوہ باقی پانچوں اماموں نے اس کو، یعنی بخاری مسلم میں تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ باقی بھی تینوں اماموں نے اس کو روایت کیا، وصححہ ابن خزیمہ، ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا ہے کہ یعنی مسجدوں کی تعمیر میں فخر کریں۔ اب مسجدوں کی تعمیر سے مراد یعنی فخر کر رہے ہیں اس کے، کہ مطلب ہاں خوبصورتی، کہ ہاں ہماری مسجد اتنی بڑی ہے اور ہماری مسجد اتنی خوبصورت ہے، یعنی ایک دوسرے پہ فخر کرنا، اور اس میں علو یا شان میں، اور اس کی زیبائش اور تزئین میں اور خوبصورتی میں، رائٹ، یہ مقصد ہے۔
اور کیوں یہ مقصد ہے؟ کیونکہ وہ اگلی حدیث سے بھی اس کی یعنی اوتھینٹسٹی ہو رہی ہے. ورنہ مسجد میں تعمیر تو اچھی بات ہے، وہ تو کرنا ہی ہے. اس کے لیے تو بلکہ کہا کہ جو یہاں پہ اللہ کا گھر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، مسجد تعمیر کرنا، اس میں حصہ ڈالنا بہت بڑی نیکی ہے. لیکن یہاں کیا مراد ہے کہ بھی ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگے کہ مسجدوں کی تعمیر میں، یعنی ان کی بناوٹ، ان کے یعنی خوبصورتی، اس کو خوبصورت بنانا کہ ابھی ہماری زیادہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ فخر کرنے لگیں گے. یہ مراد ہے. اگلی حدیث اس سے ملتی جلتی ہے، اس لیے وہ بھی لے لیتے ہیں. عن ابن عباس وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی. ٹھیک ہے، اور یہ ہے ابن عباس، عبداللہ بن عباس، یعنی جو ابھی میں ذکر کر رہی تھی نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ہے نا، فتح مکہ پہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو یہ ان کے بیٹے ہیں. عبداللہ نام تھا ان کا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں. ان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرتو، مجھے حکم نہیں دیا گیا بتشیید المساجدی، مساجد کی آرائش و زیبائش کا، رائٹ، مجھے مساجد کی آرائش و زیبائش کا حکم نہیں دیا گیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور صححہ ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اب یعنی مجھے حکم نہیں دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی نہیں کرنا. بٹ انفارچونیٹلی آج آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے، یعنی خوبصورتی پہ بہت زور ہے مسجدوں کی، نقش و نگار اس میں کیا ووڈن ورک ہے، اور کیا مطلب ویسے جو ہے وہ اس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ تعداد نمازیوں کی کم ہے، اور اگر نمازیوں کی تعداد ہے بھی تو خشوع و خضوع نہیں ہے. رمضان میں ہوتی ہے تو رمضان کے علاوہ یعنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی اللہ، اگر یعنی اللہ کے گھر کو، مسجد کو آباد کرنے کی بات ہے تو اس کو خوبصورت بنا کے اس کو آباد نہیں کرنا، بلکہ وہاں نماز اور اللہ کا ذکر زیادہ کر کے اس کو آباد کرنا ہے. یعنی ہم مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، ہم تو نہیں، یعنی مرد جو ہیں وہ زیادہ گزار سکتے ہیں، اور یعنی نماز سے پہلے ہی پہنچ جائیں، بعد میں بھی ذکر اذکار کر کے وہاں سے نکلے، تو یہ ان کی خوبصورتی ہوگی ایکچولی مسجدوں کی. ٹھیک ہے، اور مسجد سے مراد یہی ہے کہ ایک عبادت گاہ کی علامت ہے مسجد. ٹھیک ہے، یعنی ایک پلیس ویئر وی آل کین پرے ٹوگیدر. ٹھیک ہے، ایک یعنی مسجد کا بہت بڑا مقام ہے. ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ مسجد کی تعمیر کی نا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضروری ہے مسجد ہر کمیونٹی میں ہونا. ٹھیک ہے، اور لیکن وہ دیکھیے کتنی سادہ تھی وہ. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت ریسورسز نہیں تھے اس لیے سادہ تھی. ٹھیک ہے، جب ہجرت کر کے آئے اس وقت تو واقعی ریسورسز نہیں تھے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا جب پھر مال غنیمت آنا شروع ہوا، اور میں نے آپ کو پچھلی بھی ایک کلاس میں شاید بتایا تھا کہ ایک دن میں ایک یعنی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 90,000 درہم آئے. اللہ اکبر، بہت بڑی اماؤنٹ تھے اس وقت. درہم جو تھا نا وہ یعنی چاندی کے سکے ہوتے تھے، آپ اندازہ کریں ذرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام سے پہلے وہ تقسیم کر دیے. آپ نے تو نہیں سوچا کہ جو ہے وہ مطلب جو ہے مسجد میں تھوڑا سا کام کروا لوں، اس کو تھوڑا خوبصورت کروا لوں، اس کو یہ کر لوں وہ کر لوں، نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بنی تھی تو اس وقت ریسورسز نہیں تھے تو وہ سادہ تھی بالکل. بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کو ایسا ہی رکھا، اور اس کے بعد بھی خلفاء کے زمانے میں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کی تو 2 سال کی خلافت تھی صرف، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے 10 سال ان کی خلافت رہی، اور کتنی اسلامک اسٹیٹ پھیل گئی تھی، مطلب بہت جگہوں پہ اسلام پھیلا. اور ظاہر ہے جتنی اسلام پھیلا تو تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہوئی، تو وزٹ کرنے کے لیے وہ زیادہ آتے تھے مدینہ اور مسجد نبوی. تو یعنی جگہ کی ضرورت پڑی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا. ٹھیک ہے، یعنی مسجد نبوی کو بڑا کیا، کچھ اور ایریا مسجد میں شامل کیا، لیکن یہ آرائش و زبائش انہوں نے بھی نہیں کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا مسجد کو. ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے حضرت عثمان کے زمانے میں اور زیادہ اسلامک اسٹیٹ پھیلی، لیکن ہمیں کہیں سے یہ ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ کے زمانے میں یا خلفاء نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے بھی ان کی خوبصورتی اور بناوٹ اور آرائش پہ کام کیا ہو. ٹھیک، تو مسجد جو ہے وہ
ایک پلیس آف ورشپ ہے، سادگی جتنی ہوگی اتنا اس میں یعنی دلوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ ہوگی. اور یہ میں نے خود آبزرو کیا ہے. آپ دیکھیں یعنی ادھر جو ایون یہاں پہ ہمارے قطر میں جو اسٹیٹ ماسک بنی ہے بہت خوبصورت ہے، اور اندر جا کے بھی مطلب اس کی وہ جو دیکھ کے اس کا جو پروٹوکول دیکھ کے اور ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کسی بادشاہ کے گھر آ گئے ہیں. اور مطلب وہ پتہ نہیں ایک مجھے تھوڑی سی عجیب فیلنگ ہوئی. اور اس کے نسبت یعنی ایک ایسی مسجد جہاں سادگی ہو وہاں پہ ایسے دل اللہ سے جڑتا ہے. شاید انسان جو ہے وہ اس کے نقش و نگار اور اس میں متوجہ ہو جاتا ہے جب مطلب اس طرح کی چیز ہو اور ایک الگ سے ماحول لگتا ہے رائٹ. تو وہ شاید پھر وہ مطلب اس کی طرف دھیان جا کے پھر اللہ کی طرف دھیان جانے میں وہ جو انسان کی وہ لفزش ہو جاتی ہے اور وہ انسان اس طرف نہیں اتنا فوکس کر پاتا. مے بی یہ میری فیلنگ ہے اینی ویز. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سادگی جو ہے مسجدوں میں وہ اپریشیٹڈ ہے. اور یہاں پہ پھر لکھا ہوا ہے کہ جو مسجد نبوی میں بھی اور ایون حرم میں بھی جو سب سے پہلا ولید بن عبد الملک جو تھے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ پھر جو خلفائے راشدین یہ حالانکہ جو بھی عباسی اور بنو امیہ کے جو یہ تھے لیڈرز، یہ ان کو ہم ملوکیت کہتے ہیں، یہ بادشاہ تھے، ان کو ہم خلفاء نہیں لیتے. ٹھیک ہے، تو اس نے سب سے پہلے اس بادشاہ نے ولید بن عبد الملک نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں نقش و نگار کرایا، یعنی اس نے اس کی بیوٹیفیکیشن کا کام شروع کرایا. تو اینی ویز جو علماء ہیں اصل میں جو صحیح علماء حق ہیں وہ تو آج بھی اس چیز کے یعنی خلاف ہی آپ سمجھیں، وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ اتنی زیادہ آرائش کی جائے مسجدوں میں، اور ایون مسجد نبوی میں بھی اور ایون حرم میں بھی. اور اس کے بعد جو آج کی جو ہم دیکھتے ہیں جو مسجد نبوی ہے اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ترک جو تھے جب یہ آئے سعودیہ میں اور انہوں نے مطلب کیا تو یہ ان کی بنائی ہوئی ہے، ابھی تک ان کے آرکیٹیکچرز نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہیں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ علماء حق کو مجبوراً خاموشی اور سکوت اختیار کرنا پڑا جب پھر یہ سلسلہ چل ہی پڑا اس طرح. تو ٹھیک ہے، اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت پیش کیے گئی علیہ مجھ پر اجور امتی میری امت کے اجر حتی القضاۃ یعنی یہاں تک کہ تنکا بھی یخرجھا اس کو نکالا اس نے الرجل ایک آدمی نے، یعنی جس کو ایک آدمی نے نکالا من المسجد مسجد سے. رواہ ابو داؤد و ترمذی واستغربہ وصححہ ابن خزیمہ، ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے اور ترمذی نے اسے غریب کہا ہے. اچھا، تو یعنی بات کیا اس میں ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر پیش کیے گئے یعنی دکھائے گئے. ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا تو جنت اور جہنم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. ٹھیک ہے، مختلف گناہ یعنی لوگ دکھائے گئے جہنم میں جو مختلف گناہوں کے نتیجے میں مختلف سزائیں بھگت رہے تھے، اور مختلف نیکیوں کے نتیجے میں جنت میں جو ان کو مختلف ریوارڈز مل رہے تھے وہ بھی دکھائے گئے. تو یعنی جو اعمال جو اجور اجر ہمیں پتہ ہے نا ثواب کی جو چیزیں ہیں وہ مراد ہیں، تو وہ امت کے پیش کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کا مطلب پیش کیے گئے، اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں پتا تھا کہ کیا کیا امت کر رہی ہے، یا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ورنہ پیش کرنے کی ضرورت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو تو خود ہی پتہ چل جائے کون کون کیا کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اینی ویز تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ ایک تنکا بھی مجھے دکھایا گیا جو وہ مسجد سے نکال کے اس کو ایک آدمی نے باہر پھینک دیا. کیا مطلب؟ یعنی صفائی کا باعث بنا وہ تنکا. اگر ایک تنکا بھی تھا، ہلکا سا چھوٹا سا عمل ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے یا کتنی مشقت لگتی ہے تنکا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکنے میں، لیکن یہ بھی نیکی کے طور پہ ریکارڈ ہوا ہے اس امتی کا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. تو لیسن ہمیں کیا مل رہا ہے اس سے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی، رائٹ، اور اس میں جو ہم اگر اپنی ایفرٹ لگائیں گے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس پر اجر ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، اور غریب جو تھا کہ اس کو ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو غریب کہا ہے، اس کا وہ بتا رہے ہیں کہ
غریب اس لیے کہا ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں مطلب بن عبداللہ، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے کہ میں نے روایت کیا ہے، حالانکہ ان کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلکہ کسی بھی صحابی سے سماع ثابت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں پروف ملتا کہ انہوں نے حضرت انس سے سنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انس سے سنا ہے، تو اس میں مطلب چین جو ہے نا، سند جس کو کہتے ہیں، چین آف نیریٹرز، جو صحابی کہ میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، رائٹ، وہ پوری پرفیکٹ میچ ہونی چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں آنا چاہیے، تو اس میں یہاں پہ پرابلم ہے، اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ غریب حدیث اس کو کہا گیا ہے۔ لیکن اینی ویز جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس میں میسج ہے باقی حدیث اس کو اتھینٹیکیٹ کرتی ہیں، تو پھر اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی صفائی ستھرائی مسجد کی یہ باقی حدیث سے بھی پتہ چل رہی ہے، تو اس لیے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے۔ آخری حدیث ہے اس باب کی، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم، جب تم میں سے کوئی داخل ہو المسجد، مسجد میں، فلا یجلس، تو وہ نہ بیٹھے، حتی، یہاں تک کہ یصلی، وہ پڑھ لے۔ اب یصلی یا کیوں ہے؟ کیونکہ حتی جو ہے نا یہ نواسب المضارع میں سے ہے، حتی کی وجہ سے فعل مضارع حالت نصب میں چلا جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ گرامر کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں اس وقت میں کہ جو یہ فعل ناقص ہے نا، تو فعل ناقص میں جو فتحہ ہے نا وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ورنہ یصلی رہتا، لیکن فتحہ جب آئے گا تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو حتی یصلی، یصلیہ، سوری یصلیہ یعنی یصلیہ، اس طرح سے آ گیا، وہ فتحہ اس کا ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ وہ پڑھ لے کیا، رکعتینی، دو رکعت۔ تو یہ دو رکعت جو مسجد میں پڑھے جاتے ہیں، یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، موسٹ اوتھینٹک حدیث ہوتی ہے وہ۔ دو رکعت نفل جو مسجد میں داخل ہونے پہ پڑھے جاتے ہیں، اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تحیت المسجد، تحیہ کا مطلب ہوتا ہے گریٹنگز، یعنی مسجد کو گریٹ کرنا، جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو اس کو سلام دعا کرتے ہیں نا، تو یہ مسجد کی گریٹنگ ہے۔ اور شفافع کے نزدیک، جو شفافع یعنی جو امام شافعی کے ماننے والے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ جو تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ بیٹھے، فلا یجلس، وہ نہ بیٹھے، یعنی فعل امر ہے، تو امر ہے تو اس کا مطلب حکم ہے، تو حکم ہے تو اس کو ماننا ضروری ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ مطلب اینی ویز، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جمہور علماء اس کو مستحب سمجھتے ہیں، یعنی اپریشیٹڈ، کہ کر لیں گے تو بہت ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے مستحب کا۔ اب حدیث کے ظاہر الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء نے اس کو مکروہ وقت، اگر یعنی مکروہ اوقات ہے نا فجر کے بعد، اگر کوئی داخل ہوا اور سورج نکلنے سے پہلے، تو وہ مکروہ وقت ہے، ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے سارا، اور عصر کے بعد مکروہ وقت ہے جہاں تک جب تک کہ سورج غروب نہ، تو علماء، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت یہ نہیں پڑھیں گے، مکروہ اوقات میں نہیں پڑھیں گے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ چونکہ حکم جو ہے وہ سخت ہے، اور کہا کہ کوئی بیٹھے ہی نہ مسجد میں جب تک دو رکعتیں نہ پڑھ لے، تو اس کا مطلب ہے کہ مکروہ اوقات میں بھی اگر کوئی جائے گا تو پڑھ کے ہی بیٹھے گا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ پڑھ لے، وہ اجازت دی ہے انہوں نے۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھیں، یعنی ممبر پر خطیب جب خطبہ دے رہا ہو، آپ کو پتہ ہے جمعہ جب ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ جب ہو رہا ہوتا ہے، تو بالکل خاموشی سے اس کو سننا ہوتا ہے، واجب ہے خطبہ سننا، اور اس میں بولنا جب وہ سخت منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ چپ کر جاؤ تو وہ بھی منع ہے، یعنی بالکل خاموشی سے پورے دھیان سے خطبہ سننا ہے، لیکن اگر کوئی خطبے کے دوران بھی داخل ہو، انفارچونیٹلی وہ لیٹ ہو گیا اور خطبہ شروع ہو گیا، پھر کوئی مسجد میں پہنچا ہے، تو پھر بھی وہ دو رکعت پڑھے گا، پھر بیٹھے گا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنی اہم ہے یہ دو رکعت، ٹھیک ہے، اور ثواب تو یقیناً اس کا بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال تھوڑا سا اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کیا مکروہ اوقات میں بھی ہم پڑھیں گے کہ نہیں، تو جیسے میں نے کہا کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے کی اجازت ہے اس اوقات میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واجب ہے کہ مستحب ہے، تو جمہور علماء، یعنی جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب ہوگا تو پھر نہ کرنے پہ گناہ ہوگا، تو انہوں نے کہا واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت زیادہ اپریشیٹڈ ہے
تو بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بچوں کو بھی ہم شوق دلا سکتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوئی تو وہ مسجد میں اگر جا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ انتظار کریں کہ ٹھیک ہے اقامت کا ٹائم ہوگا تو پھر ہم جائیں گے، نہیں پہلے چلے جائیں، اور پہلے چلے جائیں تو فرض نماز اگر شروع نہیں ہوئی تو وہاں پہ جا کے وہ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں تحیۃ المسجد کے، انشاءاللہ بہت وہ ریوارڈیس رہے گا، بہت اجر کا باعث بنے گا۔ تو یہاں پہ ہمارا باب المساجد الحمدللہ مکمل ہو گیا آج۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔